मिश्रा ने मुझे मुखातिब करके इश्तियाक भरे लहजे में कहा, तुमने इंदिरा जी और डीपी कोहली का नाम तो यकीनन अपना उल्लू सीधा करने के लिए इस्तेमाल किया है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। तुम एयर मार्शल एसपी इंजीनियर की आशीर्वाद से कर्ड टैंक के साथ यहाँ पहुँचे हो और तुम्हारे पास मौजूद स्पेशल सिक्योरिटी पास भी जाली नहीं है। ये तुमने कैसे कर लिया? मैंने उसकी बात सुनकर कहा लगाया, कहा माय डियर मिश्रा, तुम्हारा एयर चीफ ही नहीं, तुम्हारे मुल्क का डिफेंस मिनिस्टर भी मेरी जेब में है। क्यों है? ये जानने के लिए तुम अपने दिमाग पर इन बातों का ज्यादा बोझ न डालो तो तुम्हारे हक में बेहतर है। मेरी बात सुनकर वो चौंका, बोला ये कैसे हो सकता है? तुम्हारा मतलब है कृष्णा मेनन जी भी 2 नंबर धंधों में मुलव्विस हैं? तुमने उनको भी इसी तरह अपने फंदे में फंसा रखा है? उसके लहजे में गहरी तशवीश थी। मैंने हंसते हुए जवाब दिया, कहा दौलत के लालच में गिरफ्तार होना ही तो वाहिद कमजोरी नहीं होती मिस्टर मिश्रा। वो तुम्हारी तरह काले धंधों में बेशक मुलव्विस नहीं हैं, लेकिन बुढ़ापे की हद में दाखिल होने के बावजूद उनके बाकी शौक तुम्हारे ही जैसे हैं। मेरे एक साथी ने स्पेशल पुलिस के एक अफसर की बहन के साथ श्रीनगर के ग्रैंड पैलेस होटल में उनकी मौज मस्तियों को अपने कैमरे की आंख से महफूज कर लिया था। मेरी बात सुनकर उसने दहशत भरे लहजे में कहा, ये तो बहुत हौलनाक बात है। इसका मतलब तो यह है कि तुम लोग हिंदुस्तान की किस्मत के मालिक हुक्मरानों को भी अपने शिकंजे में कस चुके हो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हमें अच्छी तरह पता है कि तुम्हारे मुल्क ने पहले दिन से मेरे वतन को तबाह बर्बाद करने की ठान रखी है। हम हिंदुस्तान की फौजी ताकत की बराबरी नहीं कर सकते, तो हमारे पास वाहिद रास्ता यही है कि हम गैर रिवायती अंदाज में अपना बचाव यकीनी बनाएं। उसने मेरी बात सुनकर थके थके लहजे में कहा, मुझे तो लग रहा है कि तुम लोग हमारी बुनियादों में बारूद बिछा चुके हो और अब हमें तबाह बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। मैंने संजीदा लहजे में कहा, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि हिंदुस्तान की तबाही हमारा मकसद नहीं है और न ही ऐसा करना हमारे कौमी मफाद में है। तुम मानो या ना मानो, लेकिन हकीकत यह है कि हम सिर्फ हिंदुस्तान की तरफ से जारहियत के नतीजे में अपने वतन की सलामती को खतरा लाहक होने की सूरत में ही अपने तुर्प के पत्ते इस्तेमाल करेंगे। उसने पजमुर्दा से लहजे में कहा, काश दोनों मुल्कों के दरमियान मौजूद ये खामखा की दुश्मनी खत्म हो जाए। मैंने ठोस लहजे में कहा, बिल्कुल खत्म हो सकती है, लेकिन इसके लिए पहली शर्त यह है कि तुम्हारे मुल्क के करता धरता पाकिस्तान के वजूद को एक हकीकत के रूप में दिल से तस्लीम कर लें और अखंड भारत का जुनून अपने दिमाग से हमेशा के लिए निकाल दें। उसने जवाब में कुछ नहीं कहा। मैंने अपनी बात आगे बढ़ाई, कहा तुम खुद बता चुके हो कि इंदिरा जी और अर्जुन सिंह अपना अखंड भारत का सपना सच करने का तहैया कर चुके हैं और उनकी हिकमत अमली के मुताबिक तुम्हारा मुल्क तबाहकुन हमला करके पाकिस्तान पर कब्जा करने की भरपूर तैयारी कर रहा है। अपने पास मौजूद महदूद माली वसाइल को अपनी कौम को भूख नंग से निजात दिलाने पर खर्च करने की बजाय करोड़ों अरबों रुपए से तैयारा बरदार जहाज विक्रांत और रूस से सैकड़ों MiG-21 तैयारे खरीदना इसी तैयारी का हिस्सा है। लेकिन यकीन करो, हम तुम्हारी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और ऐसी किसी हरकत पर तुम्हारे मुल्क को बुरी तरह पछताना पड़ेगा। मिश्रा ने पूरी तवज्जो और संजीदगी से मेरी बात सुनी और फिर धीमे लहजे में कहा, हाँ लेकिन अब इतना मुझे जरूर मालूम है कि मुकाबले के लिए पहले से तैयार तुम्हारे मुल्क को शिकस्त देना अब आसान नहीं होगा। मैंने कहा, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, अब मेरी बात गौर से सुनो। तुमने खुद मुझे बताया है कि MiG-21 तैयारे की कारकर्दगी की आजमाइश और नए हवाबाजों को उसे उड़ाने की तरबियत देने के प्रोजेक्ट में तुम्हें मरकजी हैसियत हासिल है। इसलिए मेरी तरफ से अब तुम्हें सौंपी गई पहली जिम्मेदारी ये है कि मुझे उस तैयारे की तमाम तकनीकी मालूमात और उसकी खूबियों और खामियों के मुतालिक तुम तक पहुंचने वाली तमाम रिपोर्ट्स की नकूल दरकार है। उसने मेरा हुक्म सुनकर थके थके अंदाज में सर हिलाया, बोला ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। मैंने कहा, और इसकी बेहतरीन सूरत यह है कि तुम उस तैयारे के हवाले से अपने पास पहुंचने वाली तमाम फाइलें रोजाना शाम को मुझे पहुंचा दिया करो और सुबह वापस दफ्तर ले जाया करो। मेरी बात समझ गए? उसने शिकस्त खुर्दा तासुरात के साथ कहा, बिल्कुल समझ गया। तुम्हारे पास यकीनन उन फाइलों की माइक्रो फिल्में बनाने का बंदोबस्त होगा। मैंने कहा, ये सोचना तुम्हारा दर्द सर नहीं है, बस इतना याद रखना कि तुम्हारे पास पहुंचने वाली तमाम फाइलों की कुछ न कुछ सुनगुन मेरे साथियों के जरिए मुझ तक पहुंचती रहती है। लिहाजा मैं तुम्हें खबरदार करता हूं कि मुझसे कोई अहम राज छुपाने की कोशिश का तुम्हें संगीन नतीजा भुगतना पड़ सकता है। उसने ताज्जुब और तशवीश के मिले जुले तासुरात से मेरी तरफ देखा और फिर गालिबन मेरे चेहरे पर फैसला कुन तयक्कुन पाकर सर झुकाते हुए कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन तुम भी वादा करो कि मुझ पर कोई शक हो तो मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई करने से पहले मुझसे तस्दीक जरूर करोगे। मैंने ठोस लहजे में कहा, फिक्र न करो, तुम्हारे खिलाफ सिर्फ उसी सूरत में कोई कार्रवाई होगी जब मुझे ये यकीन हो जाएगा
کہ تم نے جان بوجھ کر مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے، کسی بھول چوک کو درگزر کر دوں گا۔ میری بات سن کر اس نے اطمینان کی سانس لی۔ میں نے کہا اب لامبا کے آنے پر تم اسے حکم دو گے کہ مجھے کل دوپہر کو اپنی جیپ پر ایئر بیس کی سیر کروائے اور جہاں موجود ہر لڑاکا طیارے کا جائزہ لینے کا موقع فراہم کرے۔ اس نے کہا جیسا کہو ویسا ہی ہوگا، لیکن کل تو اتوار ہے اور ہمیں دوپہر کو مہاراجہ کی دعوت پر راج محل جانا ہے۔ کیا تم نے ہمارے ساتھ وہاں جانے کا ارادہ ترک کر دیا ہے؟ میں نے بے پرواہی سے کہا تم فکر نہ کرو، میں روانگی کے وقت تک واپس آنے کی کوشش کروں گا۔ اگر نہیں بھی پہنچ سکا تو لامبا کے ساتھ براہ راست پہنچ جاؤں گا۔ تم راج محل کی سیکیورٹی کے عملے کو اطلاع دے دینا۔ مشرا نے ایک بار پھر ہاں میں گردن ہلائی۔ میں نے کہا اور ہاں یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے کہ مہاراجہ اور باقی نمایاں لوگوں کو میرا غائبانہ تعارف کروا کے میرے بارے میں بہت عمدہ تاثر قائم کرو، تاکہ میں وہاں پہنچوں تو میرا شایان شان خیر مقدم کیا جائے اور مناسب اہمیت دی جائے۔ مجھے امید ہے تم بہت عمدگی سے یہ کام کر لو گے۔ اس نے بھی کسی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تم فکر نہ کرو، مجھ سے زیادہ بہتر انداز میں یہ ذمہ داری سرسوتی پوری کرے گی اور مجھے اسے کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تم نے اس پر جادو کر رکھا ہے، غیر موجودگی میں بھی گفتگو میں تمہارا ذکر لے آتی ہے۔ میں نے کہا اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے اور تم میری طرف سے بے فکر رہو، میں نے تمہاری بیوی کی جسمانی قربت حاصل نہیں کی اور نہ کروں گا۔ اس طرح کے معاملات میں صنف مخالف کی براہ راست اور غیر معمولی توجہ ملنے کے باوجود اس طرح کا کوئی ذاتی فائدہ اٹھانا میرے پیشہ ورانہ اصولوں سے خارج ہے۔ اس جیسے کمزور کردار کے مالک شخص کے لیے میری بات کا مکمل اعتبار کرنا مشکل ہوگا، لیکن وہ اپنے دل میں کلبلاتا شک میرے سامنے اگلنے کی جرت کہاں سے لاتا، لہٰذا پھیکی مسکراہٹ پر اکتفا کیا۔ اتنی دیر میں مثبت اشارہ پا کر لامبا بھی ہمارے پاس پہنچ گیا۔ اس کے چہرے پر گہرے تجسس اور فکر کے ملے جلے تاثرات تھے۔ میری آنکھ کے اشارے پر مشرا نے اپنے لہجے میں حد الامکان اعتماد بھرتے ہوئے کہا فکر کی کوئی بات نہیں ہے لامبا، سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ میں نے مسٹر روہت سے بات کر کے سارا معاملہ طے کر لیا ہے۔ یہ اوپر والوں کو سب اچھا کی رپورٹ دے کر ہمارا ساتھ دیں گے اور ہم ان سے بھرپور تعاون کریں گے۔ یہ سن کر لامبا کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ میں نے اس موقع پر مشرا کی تائید ضروری سمجھی۔ کہا جب تم لوگ مجھے خوش رکھنے پر تیار ہو تو تمہیں دکھی کر کے مجھے کیا ملے گا؟ یہاں اوتار اور سادھو تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اس پر مشرا نے کہا یہ دنیا ایک دوسرے کی مدد کرنے سے ہی چلتی ہے روہت جی۔ لامبا یہ اب ہماری گتیودھیوں کی جانچ پڑتال کی بجائے اپنی ذمہ داریوں پر توجہ دیں گے۔ تم کل انہیں پورے ایئر بیس کے چپے چپے کی سیر کرواؤ اور سارے ومانوں کا اندر باہر سے معائنہ کرواؤ۔ اس کے علاوہ بھی کوئی تعاون مانگے تو؟ لامبا نے پرجوش اور مسرور لہجے میں اس کی بات کاٹ کر کہا آپ فکر نہ کریں مشرا جی، میں انہیں شکایت کا موقع نہیں دوں گا، پرنتو وہ پرتھوی والا؟ مشرا نے اس کی بات کاٹ کر کہا وہ میں اور تم مل کر سنبھال لیں گے۔ وہ نشے میں دھت گاڑی چلاتے ہوئے جھیل میں ڈوب کر مرا ہے۔ یہ ایکسیڈنٹ اس کی غلطی کے نتیجے میں ہوا۔ کیس کلوزڈ۔ لامبا نے تائید میں سر ہلایا۔ اس کے بعد میں نے اپنے سامنے رکھا پستول اٹھا کر مشرا کے حوالے کر دیا اور وہ دونوں مطمئن اور خوشباش وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے بھی سکھ کا سانس لے کر اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کیا، جس کی مہربانی سے ایک بہت کٹھن مرحلہ بظاہر خوش اسلوبی سے طے ہو گیا۔ اب میرے لیے اصل چیلنج یہ تھا کہ مشرا اور لامبا کو رام کرنے کا کس انداز میں فائدہ اٹھا سکتا ہوں۔ میں نے اپنی گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ دوپہر کے 12:30 بجنے والے تھے۔ سکھونتی اور سرسوتی دونوں کی غیر حاضری کی وجہ سے دوپہر کے کھانے کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ ویسے بھی ناشتہ دیر سے کرنے کی وجہ سے دوپہر کے کھانے کی گنجائش کہاں تھی۔ میں نے سوچا کہ شام کے انتظار میں وقت ضائع کرنے کی بجائے کیوں نہ وہ کام پورا کر لوں جو پرتھوی کے تعاقب میں لگ جانے کی وجہ سے گزشتہ روز ادھورا رہ گیا ہے۔ اب تو بظاہر میری راہ کے سارے کانٹے دور ہو چکے ہیں۔ لباس بدلنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے الماری سے کینوس بیگ اٹھایا اور عمارت کے بغلی راستے سے نکل کر تیز قدموں سے پارکنگ شیڈ کی طرف چل پڑا۔ اس وقت وہاں صرف سٹاف کی گاڑیاں اور میری موٹر سائیکل موجود تھی۔ مجھے کوئی ڈرائیور آس پاس دکھائی نہ دیا۔ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر میں نے چابی اگنیشن میں لگائی، لیکن پھر مجھے گزشتہ روز والا ڈرامہ یاد آ گیا۔ میں نے اگنیشن سے چابی نکال کر فیول ٹینک کے لاک میں گھمائی۔ ٹینک میں پیٹرول کی اچھی خاصی مقدار دیکھ کر میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ چند ہی لمحوں کے بعد ایئر بیس کالونی کے بیرونی پھاٹک کی طرف رواں دواں تھا۔ میں نے بیریئر کے قریب پہنچ کر جان بوجھ کر رفتار انتہائی کم کر لی۔ مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں لامبا کے سابقہ حکم کے مطابق باہر جانے سے نہ روک دیا جائے، لیکن پھر میری نظر سیکیورٹی سٹاف کے کمرے پر پڑی۔ مجھے سامنے ہی میز کے عقب میں خود لامبا براجمان نظر آیا۔ وہ پہلے ہی مجھے دیکھ چکا تھا۔
اس نے میری خیر سگالی کے انداز میں ہاتھ ہلایا۔ اس اسنا میں سیکیورٹی اہلکار بیریئر بھی اٹھا چکے تھے۔ میں نے لامبا کی طرف جواباً دوستانہ انداز میں ہاتھ ہلایا اور موٹر سائیکل پھاٹک سے باہر نکال کر اس کا رخ شہر کی طرف کر دیا۔ معاملات قابو میں ہونے کے دلی اطمینان کے باوجود بنگلور شہر تک کے چند میل کے سفر کے دوران میں نے لاشعوری طور پر کئی بار اپنے عقب کا جائزہ لیا۔ بالآخر میں خیر خیریت سے شہر کے مرکزی بازار کے بارونق حصے سے گزرتا ہوا کیمروں کی دکانوں والے نسبتاً جدید علاقے میں پہنچ گیا۔ میں نے موٹر سائیکل سیدھی پارتھو گھوش کی دکان کے سامنے روکی اور پھر دروازے کی طرف بڑھا۔ مجھے سامنے ہی کاؤنٹر پر پارتھو گھوش دکھائی دے گیا۔ وہ ایک کیمرہ سامنے رکھے ایک گاہک سے سودے بازی میں مصروف تھا۔ میں نے پرنام کر کے اسے مخاطب کیا۔ اس نے بے دھیانی میں جواب دیا اور پھر گاہک سے محو گفتگو ہو گیا۔ بولا، میرا وشواس نہیں ہے شریمان، تو مارکیٹ سے تصدیق کر لو، میں ادھیک مول بتانے والا دکاندار نہیں ہوں۔ تاہم اس کا گاہک کو کچھ زیادہ قائل نظر نہیں آ رہا تھا۔ تبھی پارتھو گھوش نے بدمزہ ہو کر اس کی طرف سے نظریں ہٹا کر مجھے دیکھا اور پھر گویا اسے بجلی کا کرنٹ لگ گیا ہو۔ وہ ہیجان بھرے لہجے میں بولا، روہت جی آپ آ گئے، میں کل رات سے انتظار کر رہا تھا۔ این اس وقت اس کے گاہک نے اس کی بات کاٹ دی۔ بولا، دیکھو جی، میں اس کا 29 روپے سے زیادہ ایک دھیلا نہیں دے سکتا، سویکار ہے تو؟ پارتھو نے اسے جملہ مکمل کرنے کا موقع نہیں دیا، کہا، ہاں سویکار ہے، جلدی دام نکالو اور لے جاؤ کیمرہ۔ یہ سن کر گاہک نے جلدی سے جیب میں ہاتھ ڈال کر کپڑے کی تھیلی نکالی اور اس کی ڈوری کھینچ کر نوٹ نکالنے لگا۔ اس دوران میں پارتھو نے کیمرہ پیک کر کے اس کے سامنے رکھ دیا۔ تاہم رقم وصول کرتے اور گنتے وقت بھی اس کی نظریں بار بار میری طرف اٹھتی رہیں، جیسے اسے خطرہ ہو کہ میں اسے چکما دے کر رفو چکر نہ ہو جاؤں۔ میرا اندازہ تھا کہ اس نے گاہک سے پیچھا چھڑانے کی عجلت میں اپنا 2-4 روپے کا نقصان تو کر ہی لیا ہوگا۔ بالآخر وہ پوری طرح میری طرف متوجہ ہوا۔ میں نے اسے مزید کچھ بولنے سے پہلے ہی نرم لہجے میں کہا، میں آپ سے شمع چاہتا ہوں پارتھو جی، میں اپنے وچن کے انوسار کل نہیں آ سکا، مجھے ایک کام سے اچانک میسور جانا پڑ گیا تھا۔ آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ نے پولرائڈ کیمرے کا انتظام کر لیا ہے؟ اس نے پرجوش لہجے میں کہا، بالکل کر لیا روہت جی، اور مناسب دام میں خرید بھی لیا، پرنتو آپ کل دن بھر نہیں آئے تو کچھ چنتا ہو گئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ میری بنا اطلاع کے غیر حاضری پر وہ کچھ نہیں بلکہ بہت زیادہ فکر مند ہو گیا تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، دھنیہ واد پارتھو جی، تو شبھ کام میں دیری کیسی؟ جلدی سے دکھائیں آپ نے کون سے کیمرے کا پربند کیا ہے۔ میری بات سن کر وہ خوشی خوشی دکان کے اندرونی حصے میں گیا۔ واپس لوٹا تو اس کے ہاتھ میں پولرائڈ کمپنی کے ہائی لینڈ 80A ماڈل کا بڑا سا ڈبہ موجود تھا۔ اس نے وہ میرے سامنے کاؤنٹر پر رکھ دیا۔ میں نے اشتیاق بھرے انداز میں ڈبہ کھولا اور کیمرہ نکال لیا، جو دیکھنے میں بالکل نیا لگ رہا تھا۔ میں نے کل سیدھی کر کے دبائی تو ہلکے سے کھٹکے کے ساتھ کیمرے کا لینس سامنے کی طرف کھلتا چلا گیا۔ میں نے لینس کے نیچے موجود دھاتی کل دبائی تو ہلکی سی کلک سے فوٹو کھینچنے کے لیے لینس کا اندرونی دھانا کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی۔ یہ آواز میرے سابقہ کیمرے سے بھی کہیں زیادہ دھیمی تھی۔ میں نے ستائشی لہجے میں کہا، بہت بڑھیا چیز ہے پارتھو جی، میں آشا کرتا ہوں کہ آپ اس کے فلم کارٹریج بھی کافی تعداد میں لائے ہوں گے۔ اس نے ایک بار پھر ہاں میں گردن ہلائی، بولا، جس دکاندار سے کیمرہ خریدا ہے اس کے کسی کام کے نہیں تھے، اس کارن اس نے 10 کے 10 آدھے دام میں دے دیے۔ پارتھو نے بلا شبہ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا، لہٰذا میں نے کیمرے کی کارکردگی کا اطمینان کر لینے کے بعد اپنے وعدے سے کہیں بڑھ کر اسے ادائی کی۔ میں نے کیمرے کو فلم کارٹریج کے بنڈل سمیت اپنے کینوس کے بیگ میں رکھا اور پارتھو سے گرم جوشی سے اجازت لے کر وہاں سے چل دیا۔ میرا ایک اور مسئلہ بخیر و خوبی حل ہو چکا تھا۔ ایئر بیس کالونی پہنچ کر میں نے پہلے کیمرہ اپنے کمرے میں محفوظ کیا اور اس کے بعد ایک بار پھر اپنی موٹر سائیکل لے کر کمانڈنٹ ہاؤس سے روانہ ہو گیا۔ اب میرا رخ آفیسرز کلب کی طرف تھا۔ شام گہری ہو رہی تھی۔ مجھے قوی امید تھی کہ سرنجن داس وہاں مل جائے گا، اگر نہیں بھی ملتا تو مجھے اس کے ٹھکانے تک پہنچنے کا رستہ بخوبی یاد تھا۔ میرا آج اس سے ملنا بہت ضروری تھا، کیونکہ کل ایئر بیس کے دورے میں اس کی معاونت بغیر کسی زحمت کے مجھے اپنا مقصد حاصل کرنے میں آسانی فراہم کر سکتی تھی۔ کلب کے سامنے پہنچ کر میں نے دائیں طرف والے مرکزی پھاٹک کے باہر اپنی موٹر سائیکل کھڑی کی۔ دربان کا سلام موصول کر کے میں پہلے مرکزی ہال میں پہنچا۔ چھٹی کے دن سے پہلے کی شام ہونے کی وجہ سے وہاں اس وقت معمول سے زیادہ چہل پہل تھی۔ غور سے دیکھنے کے باوجود مجھے سرنجن داس وہاں دکھائی نہ دیا۔ میں بلا توقف بار روم کی طرف بڑھا۔ اندر داخل ہوا تو وہاں باہر سے بھی زیادہ ہجوم نظر آیا۔ شاید ہی کوئی نشست خالی ہوگی۔ جام چل رہے تھے، سگریٹیں پھونکی جا رہی تھیں، ہنسی مذاق، ہلا گلا، غرض کے وہاں ایک عجیب طوفان بدتمیزی بپا تھا۔
میں لگ بھگ میزوں پر نظریں دوڑانے کے باوجود سرنجن داس کو تلاش نہ کر سکا۔ ویسے بھی اگر وہ وہاں موجود ہوتا تو مجھے وہاں ادھر ادھر نظریں دوڑاتے دیکھ کر یقیناً خود ہی میرے پاس آ جاتا یا کم از کم آواز دے لیتا۔ اب اس ہیڈ ویٹر کو ڈھونڈنا ہی بہترین حکمت عملی تھی جس نے مجھے پہلے سرنجن داس کے بارے میں رہنمائی فراہم کی تھی۔ خوش قسمتی سے وہ فوراً ہی مجھے نظر آ گیا اور اس نے مجھے پہچان بھی لیا۔ بولا، آج پھر سرنجن داس کو ڈھونڈ رہے ہیں سر؟ وہ تو آج کلب میں آیا ہی نہیں ہے، شاید کچھ دیر میں آ جائے یا پھر گھر میں ہی پینے کا موڈ ہو گیا ہو۔ میں نے مزید گفتگو میں وقت ضائع کرنے کی بجائے اس کا شکریہ ادا کیا اور سیدھا کلب سے باہر نکل آیا۔ موہوم امید پر وہاں رک کر انتظار کرنے کی بجائے میں نے سرنجن داس کے ٹھکانے پر پہنچنا زیادہ بہتر سمجھا۔ مجھے اس سے باتیں کرنی تھی، اس کے لیے گھر کی تنہائی زیادہ مناسب تھی۔ کچھ دیر میں میری موٹر سائیکل تنگ سڑک پر رواں دواں تھی۔ کئی موڑ مڑنے کے بعد بالآخر اپنی منزل کے سامنے پہنچ گیا۔ مجھے کھڑکیوں سے گھر کے اندر روشنی دکھائی دی۔ میں دروازے پر پہنچا تو وہ بھی غیر مقفل تھا۔ میں نے اخلاقاً دستک دی اور چند لمحے انتظار کے بعد جواب نہ ملنے پر دوبارہ دستک دی۔ اس بار بھی اندر سے کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا تو میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ عین ممکن ہے وہ اس وقت بیت الخلاء میں ہو یا اپنے لیے کھانے وغیرہ کا بندوبست کرنے کے لیے کچھ دیر کے لیے باہر گیا ہوا ہو۔ میں اندر بیٹھ کر اس کا انتظار کر سکتا ہوں، لیکن جب میں راہداری سے گزر کر دالان میں پہنچا تو مجھے نصف کھلے دروازے سے سرنجن داس اپنی خوابگاہ میں مسحری پر دراز دکھائی دیا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اس نے 2 مرتبہ خاصی بلند آواز میں دستک کیوں نہ سنی۔ میں نے آواز لگائی، سرنجن بھیا، میں روہت ہوں، ابھی سے سونے کے لیے لیٹ گئے، تم ٹھیک تو ہو؟ میں نے جواب کا انتظار کیا لیکن کوئی آواز سنائی نہ دی۔ سرنجن داس نہ صرف سو رہا تھا بلکہ اس کی نیند بھی خاصی گہری تھی۔ میں حیرت اور تجسس کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ آگے بڑھا۔ میں نے دیکھا کہ سرنجن داس کی مسحری کے ساتھ رکھی میز پر شراب اور سفید سوڈے کی بوتل اور آدھا بھرا ہوا گلاس رکھا ہے، ساتھ ہی مسالے دار کاجو اور مونگ پھلی سے نصف بھری پلیٹ بھی رکھی ہے۔ یہ کوئی اتنی حیرت کی بات نہیں تھی، لیکن سرنجن کی حالت دیکھ کر میں چونکا۔ وہ بہت ہی بے ڈھنگے انداز میں بستر پر ترچھا پڑا ہوا تھا۔ اگر اسے پیتے پیتے غنودگی بھی ہو گئی تھی تو وہ پینا ترک کر کے آرام دہ انداز میں بستر پر دراز ہو سکتا تھا۔ میں جلدی سے آگے بڑھا اور مسحری سے لٹکی اس کی ٹانگیں سیدھی کر کے بستر پر رکھی اور اس کی گردن تکیے پر رکھ کر چت لٹا دیا، لیکن مجھے لگا کہ اس کا جسم غیر معمولی حد تک گرم ہے۔ میں نے اس کی پیشانی کو چھو کر دیکھا تو لگا کہ وہ انتہائی تیز بخار میں پھونک رہا ہے۔ میں نے جلدی سے اس کی نبض دیکھی جو طوفان میل کی طرح دوڑ رہی تھی۔ یوں لگا اس کا دل پاگلوں کی طرح دھڑک رہا ہے، جبکہ سانس بھی دھونکنی کی طرح چل رہی تھی۔ سینہ تیزی سے پھول اور پچک رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ یہ علامات بہت خطرناک ہیں۔ بخار کے تباہ کن اثرات تو اپنی جگہ، اس کے دماغ کو خون پہنچانے والی کوئی بھی نس فشار خون کی وجہ سے کسی بھی وقت پھٹ سکتی ہے۔ اس کے بعد اس کی زندگی بچنا لگ بھگ ناممکن ہو جاتا۔ میرا ذہن برق رفتاری سے صورتحال کا تجزیہ کر رہا تھا۔ اپنی محدود طبی معلومات کی روشنی میں مجھے فوری طور پر ایک ہی اقدام سمجھ میں آیا۔ بچپن سے سنتا آیا تھا کہ تیز بخار میں پہلا قدم سر پر گیلی پٹیاں رکھی جاتی ہیں، بلکہ رنچھوڑ لائن کے ایک بزرگ ڈاکٹر نے تو 102-3 بخار والے مریض کو سرد یا گرم موسم سے قطع نظر سیدھا نلکے کے نیچے کھڑا کر دیا کرتے تھے اور کافی دیر تک سر پر پانی گرایا کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ نزلہ زکام نمونیے کا علاج تو بعد میں بھی ہو جائے گا، بخار دماغ پر چڑھ گیا تو مریض بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں لگ بھگ دوڑتا ہوا غسل خانے میں گیا۔ مجھے سامنے ہی پانی سے بھری ہوئی بالٹی دکھائی دی، اس میں ڈونگا بھی موجود تھا۔ میں بالٹی اٹھا کر تیز قدموں سے سرنجن داس کے پاس پہنچا اور بلا تکلف پانی کا بھرا ہوا ڈونگا اس کے سر پر انڈیل دیا۔ سرد پانی نے اس کے اعصاب کو جھنجھوڑ ڈالا ہوگا۔ اس نے ایک زور کی جھرجھری لی، تاہم میں نے فوراً ہی پانی کا دوسرا ڈونگا اس کے سینے اور جسم پر انڈیل دیا۔ اس کے جسم پر لرزہ سا طاری ہو گیا، تاہم اس کی آنکھیں اب بھی بند تھیں اور وہ ہوش و حواس سے بیگانہ دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے تھوڑے تھوڑے وقفے سے ڈونگے بھر بھر کر پانی اس کے جسم پر انڈیلتے ہوئے بالٹی خالی کر دی اور پھر اسے دوبارہ بھرنے کے لیے غسل خانے کی طرف لپکا۔ میں نے نلکے کی ٹونٹی کھولی تو پانی بہت باریک دھار کی شکل میں بالٹی میں گرنے لگا۔ مجھے لگا کہ بالٹی بھرنے میں کئی منٹ لگ جائیں گے۔ میں بالٹی وہیں چھوڑ کر واپس سرنجن داس کے پاس پہنچا۔ اس کی آنکھیں اب بھی پوری طرح مندی ہوئی تھیں، جسم بھی بدستور وقفے وقفے سے جھٹکے کھانے کے انداز میں تھرتھرا رہا تھا۔ میں نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تو پہلے کے مقابلے میں بہت کم تپش محسوس ہوئی۔ میں نے اس کی نبض جانچنے کی کوشش کی۔ مجھے لگا کہ اس کا دل دھڑکنے کی رفتار میں بھی کمی آئی ہے۔ اگر فشار خون کی ٹھوکروں نے اس کے دماغ کو پہلے ہی ناقابل تلافی نقصان نہیں پہنچا دیا تھا
تو اس کی زندگی کو لاحق خطرے میں کچھ نہ کچھ کمی ضرور آ گئی تھی۔ شاید میرا آزمایا ہوا ٹوٹکا کام آ گیا تھا۔ میں کچھ دیر بغور اس کی حالت کا جائزہ لیتا رہا، پھر پانی کی بالٹی لانے کے لیے غسل خانے کا رخ کیا۔ پانی کی سطح ابھی نصف سے کچھ ہی اوپر پہنچی تھی۔ بالٹی بھرنے کا انتظار کرنے کی بجائے میں نے اتنے ہی پانی پر اکتفا بہتر سمجھا۔ تاہم میں بالٹی اٹھائے سرنجن داس کی مسہری کے پاس واپس پہنچا تو مجھے لگا کہ اب اس کے جسم پر طاری لرزے میں بھی کمی آ گئی ہے اور سانسیں کافی ہموار انداز میں چل رہی ہیں۔ اس کی حالت میں یہ بہتری دیکھ کر میں نے اس پر مزید پانی انڈیلنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔